कभी आपने मतलब कभी ऐसा तसव्वुर किया जा सकता है कि कोई इंसान सुबह सवेरे नींद से बेदार हो और उसे अचानक ये इदराक हो कि उसने अभी अभी अपने मुस्तकबिल की एक ऐसी शानदार झलक देखी है जो जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। हाँ, ज़ाहिर है। मतलब ये एक ऐसा लम्हा होगा जहाँ सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह शफ़ाफ़ हो जाएगा। जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली हो या कोई गैर मामूली ताकत। बिल्कुल। और ऐसे में इंसानी फितरत क्या चाहती है? सबसे पहला ख्याल और सबसे ताकतवर जिबलीत यही होती है ना कि इंसान छत पर खड़ा होकर पूरी दुनिया को ये खुशखबरी सुनाए, खास तौर पे अपने खून के रिश्तों को, अपने करीबी लोगों को। सही बात है। इंसान चाहता है कि बस लोग उसकी कामयाबी पर तालियां बजाएं। हाँ, लेकिन जरा तसव्वुर करें कि ऐन इस जज्बे के उरूज पर कोई इंतहाई दाना शख्स आपके पास आए, कंधे पर हाथ रखे और कहे कि खबरदार, इस अजीम शान बात का जिक्र किसी से मत करना, यहाँ तक कि अपने सगे भाइयों से भी नहीं। वाह! बज़ाहिर ये बात इंतहाई अजीब और हमारी इंसानी नफ्सियात के बिल्कुल उलट लगती है ना? बिल्कुल उल्ट लगती है। और आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। चलें इस बात की तहों को खोलते हैं। ज़रूर। आज के मुताले का हमारा जो माखज़ है वो सूरत यूसुफ की पैगंबराना बसीरत और वालदैन की नसीहत के उन्वान से लिया गया है, जो दरअसल कुरान मजीद की सूरत नंबर 12 यानी सूरत यूसुफ की आयत नंबर 5 और 6 पर मबनी है। और इस जायज़े का मकसद महज़ किसी पुरानी गुफ्तगू को दोहराना नहीं है, बल्कि इन दो आयात की गहराई में जाकर ये समझना है कि कैसे एक बाप और बेटे के दरमियान होने वाले उन चंद लम्हों के मुकालमे में इंसानी नफ्सियात, ख़ानदानी ताल्लुकात की जो नाजुक हरकियात हैं और एक अजीम शान तकदीर के राज पोशीदा हैं। तो ये जो इब्तदाई खाका हमने पेश किया है, मैं सोच रही थी कि यहीं से इस पूरे मंजरनामे की पेचीदगी वाज़ा होना शुरू हो जाती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, ये माख़िज़ महज़ एक ख़ानदानी वाक़या नहीं है कि बस एक बाप ने बेटे को पास बिठाया और कोई आम सी बात कह दी। अगर हम इसकी तहों पर गौर करें तो ये उस बात का एक शानदार और अमली नमूना है कि जब किसी इंसान को कोई गैर मामूली बसीरत, कोई विजन या कोई बहुत बड़ी सलाहियत मिलती है, तो उसका पहला इम्तिहान क्या होता है? अच्छा, तो पहला इम्तिहान क्या होता है? उसका पहला इम्तिहान ये नहीं होता कि वो इस सलाहियत का इस्तेमाल कैसे करता है, बल्कि ये होता है कि वो इसकी हिफाजत कैसे करता है। बसीरत मिलना एक बिल्कुल अलग मरहला है और उससे वक्त से पहले ज़ाहिर होने से बचाना और उस बोझ को उठाना, ये एक मुख्तलिफ नफ्सियाती तकाज़ा है। वाह! क्या बात है। तो इस फौरी और अमली खतरे को समझने के लिए हम इस गुफ्तगू के आगाज़ पर गौर करते हैं, यानी आयत नंबर 5 के अल्फाज पर। अरबी मतन कुछ यूं है कि क़ाला या बुनैया ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका क़ैदा। हम्म। यानी बाप नसीहत कर रहा है कि ए मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। सही। अगर इसे आज की दुनिया के हिसाब से समझने की कोशिश की जाए तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी शख्स के हाथ $1 अरब की लॉटरी का जीतने वाला टिकट लग जाए। ज़बरदस्त मिसाल है ये। जाहिर है, एक दाना इंसान की सबसे बेहतरीन और पहली नसीहत यही होगी कि उस टिकट को फौरन अपनी जेब में छुपा लिया जाए। बिल्कुल छुपा लिया जाए, क्योंकि दौलत या कामयाबी की भनक लगते ही करीबी लोग भी हसद का शिकार हो सकते हैं। मगर मेरे जहन में यहाँ एक उलझन आ रही है। जी, फरमाएं। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या बाप अपने ही बच्चों को यानी उन सगे भाइयों को विलन समझ रहा है और उन पर इल्जाम लगा रहा है? क्या वो ये मान चुका है कि उसके अपने बच्चे पैदाइशी तौर पर इतने बुरे और साजिशी हैं कि वो अपनी ही भाई का नुकसान कर देंगे? ये तो एक बहुत ही मतलब मायूस कुन खानदानी तस्वीर मालूम होती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है, वो ये है कि बाप सारा इल्जाम भाइयों के फितरत पर नहीं डालता। अच्छा। जी, एक सतही सोच रखने वाला इंसान शायद यही कहता कि देखो तुम्हारे भाई अंदर से काले हैं, वो तुमसे जलते हैं, उनसे बचकर रहना। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की दानिशमंदी इस खतरे की निशानदही तो करती है कि वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे, मगर उसके फौरन बाद वो असल और बड़े दुश्मन की निशानदही करते हैं। जो कि आयत के अगले हिस्से में है। बिल्कुल। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, यानी बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है।
اس جملے کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کمزوریوں کا پتلا ہے۔ مطلب انسانی رشتوں کی نزاکت کا فائدہ ہمیشہ کوئی تیسرا اٹھاتا ہے؟ جی بالکل، ان انسانی کمزوریوں اور انسان کے اندر موجود حسد کا فائدہ ہمیشہ ایک بیرونی منفی قوت اٹھاتی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک بات پوچھنا چاہوں گی، کیا یہ شیطان کو درمیان میں لانا محض ایک بہانہ نہیں لگتا؟ بہانہ؟ کس طرح؟ میرا مطلب ہے، اگر کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے یا حسد کی وجہ سے سازش کرتا ہے، تو کیا شیطان پر الزام ڈال کر ہم اصل مجرم کو بچا نہیں رہے؟ کیا یہ بھائیوں کو ان کے اپنے برے رویے کی ذمہ داری سے آزاد کرنے والی بات نہیں ہے کہ یہ تو شیطان نے کروایا، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ یہ خاندانی مسائل کو حل کرنے کا کوئی عملی طریقہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب خاندانی نفسیات کی گہرائی میں چھپا ہے۔ دیکھیں، یہ شیطان کو ڈھال بنانا یا کسی کو ذمہ داری سے آزاد کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل ری فریمنگ ہے، یعنی تنازع کو ایک نیا زاویہ دینے کی ایک زبردست ٹیکنیک ہے۔ سوچئے، اگر ایک باپ اپنے ایک بیٹے سے یہ کہہ دے کہ تمہارے باقی بھائی فطرتاً برے ہیں اور وہ تمہارے دشمن ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس بیٹے کے دل میں تو اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نفرت اور حقارت پیدا ہو جائے گی۔ بالکل، خاندان نفسیاتی طور پر اسی لمحے دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ بھائیوں کی حیثیت انسانوں سے گر کر راکشسوں یا دشمنوں کی ہو جائے گی۔ باپ شیطان کو ایک بیرونی دشمن کے طور پر پیش کر کے دراصل اپنے خاندان کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہے۔ واہ، کیا نکتہ ہے! جی، وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے بھائیوں کا وجود بذات خود برا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر حسد کی ایک چنگاری ہے جسے شیطان ہوا دے کر بھڑکا سکتا ہے۔ یعنی بات کسی کو بے گناہ ثابت کرنے کی نہیں، بلکہ تعلق کی گنجائش باقی رکھنے کی ہے۔ 100%۔ اگر دوری پیدا کرنی بھی ہے تو صرف احتیاط کے لیے، نفرت کی بنیاد پر نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا محض ایک دفاعی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کو ایک بہت بڑی آزمائش سے بچانے کی کوشش بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی کسی بہت بڑی نعمت، کامیابی یا کسی شاندار مستقبل کا قبل از وقت اعلان کر دیتا ہے نا، تو وہ دراصل خود اپنے قریبی لوگوں کے دلوں میں حسد کے بیج بونے کا موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ انسان اپنی خوشی کو دبا کر رکھے تاکہ دوسرے بنا یا حسد کی آگ میں نہ جلے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ سب ایک خواب کے لیے۔ خواب تو روز آتے ہیں۔ اس مخصوص خواب میں ایسا کیا تھا جسے چھپانا اتنا ضروری تھا کہ اس پر اتنی بڑی نفسیاتی حکمت عملی تیار کی گئی؟ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں گفتگو کی سمت آیت نمبر 6 کی طرف مڑتی ہے۔ وہ خواب کوئی عام ذہنی اختراع یا دن بھر کے خیالات کا عکس نہیں تھا، وہ ایک پیغمبرانہ بصیرت کا پہلا اور واضح اشارہ تھا۔ وہ جو آیت کے شروع میں ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ بالکل صحیح، یعنی اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے باتوں کی تعبیر سکھائے گا۔ خواب کو بھائیوں سے چھپانے کی تاکید کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس میں موجود پیغام انسانی حسد کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ ظاہر ہے، جب انعام اتنا عظیم ہو تو اس کے چھن جانے یا اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہونے کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یجتبیک، وہ بہت خاص توجہ کا مرکز ہے۔ اس کا مطلب صرف کسی کو نامزد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی کو اس کی اندرونی صلاحیتوں اور جوہر کی بنیاد پر نکھار کر ایک خاص اور بہت بڑے مقصد کے لیے منتخب کرنا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک ہستی کو پہلے ہی چن لیا گیا ہے، منتخب کر لیا گیا ہے، تو پھر اسے تعبیر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا سوال ہے۔ مثال کے طور پر، جب کسی شخص کو کمپنی کا CEO بنا دیا جاتا ہے تو وہ بس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے، لیکن ماکھس کے متن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے چن لے گا اور تجھے تعبیر سکھائے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبرانہ بصیرت میں صرف منتخب ہونا یا پیدائشی طور پر کوئی صلاحیت رکھ لینا کافی نہیں ہوتا؟ ہاں، کیا چیزوں کو سمجھنے کا فن مطلب باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑا انتخاب کبھی خلا میں کام نہیں کرتا۔ خدا کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ محض کوئی عہدہ، منصب یا کوئی مقام دے دے اور بات ختم ہو جائے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو چنا جاتا ہے نا، تو اس انتخاب کی اصل طاقت وہ اوزار اور وہ علم ہوتا ہے جو حالات سے نبٹنے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ ماخذ میں جس خاص علم پر تفصیلی گفتگو ہے، یعنی تعویل الاحادیث، ہاں، جس کا مطلب خوابوں کی تعبیر ہے۔ عام فہم میں اسے محض خوابوں کی تعبیر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا تصور ہے۔ احادیث کا مطلب صرف وہ خواب نہیں ہے جو رات کو آتے ہیں، بلکہ اس میں روزمرہ کی باتیں، پیش آنے والے واقعات، معاشرتی تبدیلیاں اور حالات شامل ہیں۔ اوہ اچھا۔ اور تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل جڑ، اس کے آغاز اور اس کے حتمی انجام تک پہنچنا۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس تصور کو مزید واضح کریں۔ کیا یہ کسی ایسے علم کی طرف اشارہ ہے جو بکھری ہوئے چیزوں کو جوڑ کر ایک مطلب نکالتا ہے؟ بالکل، کیونکہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس ایک ایسا معجزہ تھا جس میں کوئی شخص بتاتا تھا کہ اس نے خواب میں ایک درخت دیکھا ہے، اور جواب میں اس کو بتا دیا جاتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، اسے اگر آج کی دنیا کی ایک مثال سے سمجھا جائے نا، تو یہ تصور بہت واضح ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ آج کے دور کا کوئی بہت قابل ماہر معیشت کسی دور دراز ملک میں خام مال کی قیمتوں میں ہونے والے ایک معمولی سے اضافے کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک عام انسان کے لیے وہ محض اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر ہے، لیکن وہ ماہر معیشت اس ایک واقعے کی بنیاد پر پیشین گوئی کر دیتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ بالکل، یہ دراصل ان واقعات کی تعویل ہے۔ یہ بظاہر غیر متعلقہ واقعات کے پس منظر کو سمجھنے اور مستقبل کے رجحانات کو بھانپنے کی صلاحیت ہے۔ واہ! جب کسی انسان کو یہ علم مل جاتا ہے کہ وہ ظاہری حالات کی سطح سے نیچے اتر کر ان کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت اور ان کے انجام کو دیکھ سکے، تو وہی دراصل اس کا حقیقی انتخاب ہوتا ہے۔ علم اور ادراک ہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست طاقت ہے۔ مطلب واقعات کو ان کی ظاہری شکل کے بجائے ان کے حتمی انجام کی روشنی میں دیکھنا یقیناً انسان کو ایک بے پناہ بصیرت عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ خدائی انتخاب اچانک خلا میں کسی ایک شخص پر نازل نہیں ہو رہا ہے نا؟ جی بالکل نہیں۔ جب ہم ماخذ کے متن میں آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور ہی کینوس کھلتا ہے۔ نعمتوں کے مکمل ہونے کی بات کی گئی ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور پھر خاندانی شجرے اور تاریخی حوالوں پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کیسے یہ سلسلہ آل یعقوب سے ہوتا ہوا ابراہیم اور اسحاق جیسے آباء و اجداد تک جاتا ہے۔ ہاں، یہ حصہ اس پوری گفتگو کا تاریخی تسلسل پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی الگ تھلگ انفرادی واقعہ نہیں ہے کہ اچانک کسی ایک نوجوان کو چن لیا گیا، بلکہ یہ ایک عظیم خاندانی ورثے کا اگلا قدم ہے۔ یہاں نعمتوں کے مکمل ہونے پر زور دیا گیا ہے، اور وہ نعمت محض مادی دولت نہیں ہے، بلکہ وہ علم، نبوت، دنیا کی رہنمائی اور انسانیت کو راستہ دکھانے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسے کھیل کی تشبیہ سے سمجھیں تو یہ مجھے ایک ریلے ریس کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ جہاں علم، بصیرت اور برکت کی وہ جو لاٹھی یا بیٹن ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ لاٹھی اسحاق علیہ السلام کو دی، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دی، اور اب وہ لاٹھی ایک نوجوان کی طرف بڑھائی جا رہی ہے۔ بالکل۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ تصور کتنا بھاری اور حیران کن ہوگا کہ اس کا ایک نجی سا خواب دراصل تاریخ کے سب سے بڑے انسانوں کے تسلسل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جی، اور اس ریلے ریس کی تشبیہ میں ایک بہت ہی نازک پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی اتنے بڑے تاریخی تسلسل کی کڑی بنتا ہے نا، تو اسے معمول سے کہیں زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ہاں، تبھی وہ خاموشی کی نصیحت۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں باپ کی پہلی نصیحت اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ ابھرتی ہے۔ اب یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم تاریخی ورثے کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ اگر حسد کی وجہ سے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو صرف چند افراد کا سکون برباد نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری کی پوری ریلے ریس، وہ پوری تاریخ کا دھارا خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بصیرت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے تقاضے اتنے ہی کڑے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ بات واقعی اس پوری گفتگو کو ایک نئے مقام پر لے جاتی ہے۔ لیکن اس پوری تفصیلی گفتگو کا اختتام، جہاں مستقبل کے تمام پردے اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں میرے لیے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟
اتنی بڑی بات کہنے کے بعد، یہ سب بتانے کے بعد کہ تم چنے جاؤ گے، تاریخی تسلسل آگے بڑھے گا، آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ ہاں، تو اس پوری گفتگو کا اختتام خدا کے علم والا اور حکمت والا ہونے پر کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف کلام کو خوبصورتی سے سمیٹنے کا ایک طریقہ ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی عملی نفسیات کار فرما ہے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے پوچھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اختتام کسی بھی صورت رسمی نہیں ہے۔ اس کا براہ راست تعلق اس طوفان سے ہے جو اس بصیرت کے بعد آنے والا ہے۔ اچھا۔ یہ الفاظ دراصل ایک بہت بڑی نفسیاتی ڈھال ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بظاہر نظر آنے والی خاندانی کشمکش، یہ حسد کے خدشات، یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہو رہا۔ یہ دراصل ایک ایسی ہستی کے علم اور حکمت کے تابع ہے جس کا منصوبہ بے عیب ہے۔ علیم ہونے کا مطلب ہے کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، اور حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن حالات سے بھی انسان کو گزارتا ہے ان کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ الفاظ اس نوجوان کے لیے ایک اینکر کا کام کریں گے۔ جب مستقبل میں حالات خراب ہوں گے، مطلب جب وہ قید خانے کی تنہائی میں سالوں گزارے گا، تو اسے یہی الفاظ سہارا دیں گے کہ میرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ بالکل، ایک شفیق باپ نے مستقبل کے تاریک ترین لمحات کے لیے ایک روشنی کا انتظام پہلے ہی کر دیا تھا۔ واہ! اگر ہم اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں، ان کلیدی باتوں کو سمیٹیں جو آج ابھر کر سامنے آئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ دو آیات انسانی احتیاط یعنی حسد اور خطرات سے بچنا اور ایک عظیم خدائی تقدیر کے درمیان انتہائی خوبصورت توازن پیش کرتی ہیں۔ جی، ایک طرف زمینی حقائق کا ادراک سکھایا جا رہا ہے کہ مصلحتاً خاموشی اختیار کی جائے، اور دوسری طرف اپنی نگاہ اس عظیم تر منصوبے پر جمائے رکھنا سکھایا جا رہا ہے۔ یہ محض ایک باپ کی نصیحت نہیں، بلکہ علم، حکمت اور تاریخ کی منتقلی کا شاہکار ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ تجزیہ بے حد اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو کوئی بڑی صلاحیت یا ویژن دیا جاتا ہے تو اس کے لیے عملی دانش مندی، مطلب یہ جاننا کہ کب خاموش رہنا ہے اور اپنے وسیع تر مقصد کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، اور برائی کو انسان کی ذات سے الگ کر کے دیکھنے کا سبق بھی تو ہے، تاکہ رشتوں کے جڑنے کی گنجائش باقی رہے۔ بالکل۔ تو اس شاندار نشست کے بعد میں آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہوں گی جو یقیناً آپ سب کو گہرے غور و فکر کی دعوت دے گا۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ اگر تعویل الاحادیث یعنی باتوں اور واقعات کو سمجھنے اور تعبیر کرنے کی صلاحیت ایک پیغمبرانہ تقدیر کو پانے کی کلید تھی، تو ذرا سوچیں کہ ہمارے اپنے مستقبل کا کتنا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ واقعات، حالات اور اپنے ذاتی خوابوں کی کیسی تعبیر کرتے ہیں۔ واہ، کیا نکتہ ہے! کیا ہم حالات کی صرف ظاہری سطح سے ٹکرا کر مایوس ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیچھے چھپی اس بڑی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے منزل تک لے جا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمارے بہت سے الجھے ہوئے مسائل کی گتھی سلجھا دے۔ آج کی اس بیٹھک میں بس اتنا ہی۔